बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम का आगाज़ इस खबर से हम करते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को राम करने की कोशिशें की जा रही थी, बहुत अरसे से की जा रही थी, वक्फे से उनसे मुज़ाकरात जारी थे। अब इमरान खान ने भी ये बीड़ा उठाया है और आज जब उन्होंने तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात का हल क्या निकलता है ये बात की बात है, लेकिन हम उनको राम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम मुआफ़ी का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा आम शहरियों की तरह वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उन्होंने मज़ीद क्या कहा है हम आपको दिखाते हैं। ये आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर वो अपने हथियार डाल देते हैं। क्लियर कट इमरान खान का तो ये मौक़िफ़ है। हबीब साहब हमारे साथ रुस्तम शाह मेमन साहब हैं और माहिर अफ़गान अमूर हैं। रुस्तम शाह मेमन साहब जो हैं दरअसल उस कमेटी के मेंबर भी थे जो नवाज़ शरीफ ने बनाई थी तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए। रुस्तम शाह मेमन साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आप ये बताइए कि उस वक्त जब आपने मुज़ाकरात करना चाहे थे तो क्या हुआ था? देखिए, उस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे थे एक कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश हो गया था, कुछ कंसेंसस आ रहा था, लेकिन वहाँ तहरीक तालिबान के कुछ लीडर ऐसे थे जिनको ये खदशा था कि ये जो सिविलियन हुकूमत है जो हमसे मुज़ाकरात कर रही है इनके पास शायद मुकम्मल इख्तियार नहीं है और इख्तियार बाज़ और लोगों के पास है, तो वो इस बात से पीछे हटने लगे। बार बार उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप ये कोशिशें कर रहे हैं लेकिन हम पर हमलों की तैयारी हो चुकी है और एक ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, ऑपरेशन अनकरीब शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जो हैं अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये बातें उस वक्त हुई थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने मौलाना समीउल हक, इमरान खान, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इनको भी तो नामज़द किया था कि ये हमारी तरफ से मुज़ाकरात करें। देखिए, वो मौलवी समीउल हक साहब मरहूम ने अपने एक दो रफ़क़ा को शामिल कर लिया था हमारे ग्रुप में और वो उनसे मुज़ाकरात करते रहे और काफ़ी हद तक हम कुछ आगे गए थे, कुछ प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन उनको कुछ शकूक व शुबहात थे कि शायद ये हुकूमत जो है जो फैसले होने हैं उन पर ये अमल करा सकेगी या नहीं करा सकेगी, तो ये वो तज़ब्ज़ब का शिकार थे, तो कुछ फैसला वो नहीं कर सके और इन दौरान फिर वो ऑपरेशन वगैरह भी शुरू हो गया। जनाब रुस्तम शाह मेमन साहब, मुझे जो मेरी खबर या इत्तला ये भी है कि उस वक्त आपकी कमेटी ने अफ़गान तालिबान से भी कुछ राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से ये बताया गया आप लोगों की कमेटी को कि वहाँ दरअसल ये बहुत मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और जो हमारे भी काबू में भी नहीं है। यही बताया गया था और उन्होंने ये कहा था कि इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वर्कर लेवल पे और न कोई लीडरशिप के लेवल पे, और ये हमारे साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अहदाफ अलहदा हैं, हमारी स्ट्रेटजी भी अलहदा है, हमारी लीडरशिप भी अलहदा है, लिहाजा उनके साथ हमारी कोई न कॉन्टेक्ट्स हैं और न हम इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेमन साहब, ये बताइए कि रियासत पाकिस्तान का ऑन एंड ऑफ ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP है इसके पीछे कुछ फॉरेन अनासर हैं, ख़ास तौर पे भारत की तरफ अक्सर इसमें इशारा किया गया कि उनकी कुछ फंडिंग है, उनकी कुछ सपोर्ट है, उनकी ईमा के ऊपर ये कुछ काम कर रहे हैं। क्या जब आप इनसे बात कर रहे थे या जब नेगोशिएशन की बात हो रही थी तो उन लोगों के साथ भी नेगोशिएट करने की बात हो रही थी जो पाकिस्तान के बैरून मुल्क दुश्मनान से मिलके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या उनसे भी बात हो रही थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि उनको उस वक्त कोई बाहर का मुल्क सपोर्ट कर रहा था या पैसों से या उनको मोटिवेट कर रहा था या उनको गाइड कर रहा था या उनके साथ रवाबित थे। हमें मालूम था कि तहरीक तालिबान कैसे बनी है। तहरीक तालिबान उस वक्त बनी, रिएक्शन के तौर पर बनी जब मुशर्रफ हुकूमत ने 2002 में सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्राइबल एरिया में इंडक्ट किया, उनका निज़ाम तहस नहस हो गया, वहाँ अनसर्टेनिटी फैल गई और आम ये खबर फैल गई कि ये सब कुछ अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है,
ہمارا جو نظام ہے اس کو بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے امریکی مفادات کی خاطر. تو اس کے ری ایکشن میں تحریک طالبان پیدا ہوئی. تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تحریک طالبان شروع ہوئی یہ کیسے شروع ہوئی, کیسے انہوں نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے. ٹرائبل ایریا میں تو امن. لیکن میمن صاحب ایک اور بھی معاملہ ہوا تھا, وہ تھا ایف سی کے کچھ 14 کے قریب لوگ تھے جو انہوں نے آپ سے مذاکرات سے پہلے اغوا کیے ہوئے تھے, لیکن جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو پھر ان 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہاں سے مذاکرات پھر ٹوٹے بھی. دیکھیے وہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے کچھ ایسے جتھے ہیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے, نہ ہمارے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جگہ بجگہ سارے ٹرائبل ایریا میں لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو حکومت نے ان کے ساتھ کیا, جو نظام کو درہم برہم کر دیا, اس کے خلاف ایک ایجیٹیشن جاری ہے. لہٰذا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے نام کو استعمال کر کے حکومتی ان پہ حملے کرتے ہیں ان ہم کو کنٹرول کریں. ہمارے بس کی سے باہر کی بات ہے. اچھا رستم شاہ میمن صاحب, میں نے جس کمیٹی میں آپ شامل تھے میں نے اس کے ایک رکن سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آج جب میں ہائنڈ سائٹ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات ناکام ہوئے, اچھا ہوا یا برا ہوا, تو کہتے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا کہ آپریشن کر دیا. انہوں نے یہی ریزن بیان کی جو آپ نے ابھی فرمائی ہے. یہ بتائیے آپ کی بھی یہی سوچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات واقعی ناکام ہی تھے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں, میرا ویو ذرا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یقین دلایا جاتا کہ جو کچھ ہم فیصلہ کریں گے اس پہ مینوئن عمل ہوگا, اس کو انفورس کر دیا جائے گا, حکومت میں اتنی طاقت ہے, حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ جو فیصلہ ہوگا ان کو انفورس کریں گے. بلکہ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس بات کی گارنٹی دے سکیں کہ جو فیصلے ہوں گے حکومت بھی ان پر عمل کرائے گی. ان کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ ڈیمانڈز ان کو یہی تھے کہ ٹرائبل ایریا سے سیکیورٹی فورسز کو واپس بلایا جائے, ٹرائبل ایریا کے نظام کو تباہ نہ کیا جائے, جو پرانا نظام چل رہا تھا اس کو رہنے دیا جائے, امریکہ کی خاطر ہمارے امن کو تباہ نہ کیا جائے, اور امریکہ کے ساتھ جو انکنڈیشنل جو وہ ہے جو ان کو سپورٹ حکومت دے رہی ہے اس پہ دوبارہ غور کیا جائے. کیونکہ جو وہاں پہ امریکہ, آپ یہ مطالبات مان گئے تھے؟ مطالبات ہم نے مانے نہیں تھے. ہم ان کو انگیج کر رہے تھے کہ بعض ایسے اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں جن پہ حکومت کی اپنی سوچ ہوتی ہے, حکومت کو سارے ملک کا خیال کرنا پڑتا ہے, تو بعض اوقات کچھ گیو اینڈ ٹیک ضرور کرنا پڑتا ہے, لیکن حکومت کمپرومائز نہیں کر رہی. پاکستان کی آزادی سوورنٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. البتہ جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کر حکومت فیصلے کرتی ہے. یہ باتیں ہم کہتے رہے. رستم صاحب, آپ آئی ایم شیور کہ اس بات سے تو آپ ایگری کرتے ہوں گے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی بندوق سے اور ان کے ایکشن سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا. بڑی بے گناہ جانیں گئیں, اے پی ایس پشاور جیسے ہم نے واقعات دیکھے, اس طرح کے ہم نے ظلم دیکھے. کیا آپ کے خیال میں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی بربریت کی اس ملک کے اندر, کیا ان کے ساتھ ریاست اور لوگ سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ قطع نہیں ہونا چاہیے. اے پی ایس میں جنہوں نے کیا وہ ناقابل معافی جرم تھا. جو انہوں نے اور جرائم کیے وہ بھی ناقابل معافی ہیں. ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے قانون کے اندر, اور ایسے لوگوں کو معاف کرنا, دعوت دینا ہے اور لوگوں کو بھی کہ آ کر آپ بھی ایسے حرکتیں کریں, آپ کو بھی معافی مل جائے گی. لیکن اس کے ساتھ صرف یہ بات ہے کہ وہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہم نہ بھولیں کہ کس کانٹیکسٹ میں ٹی ٹی پی بنی, اور اس کے بعد جو آپریشن ہوا تو کتنا ان کو بھی ایسے لوگ جو کنیکٹڈ نہیں تھے ٹی ٹی پی سے لیکن ان کو بھی سزائیں ملی. دیہات کو مسمار کیا گیا, بلڈوز کیا گیا, لوگوں کو ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کے وہاں سے پھینکا گیا, ہزاروں لوگوں کو ڈسپیئر کرایا گیا. ان بعد میں سینکڑوں لوگ ان میں مر گئے, کچھ پتہ نہیں چلا, نہ کوئی ٹرائل تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لوگوں کو ڈسپیئر کیا جا رہا تھا. یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں, اور ان کے جو مظالم ہیں جو ایٹراسٹیز ہیں وہ بھی اپنے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ بتا رہے تھے میمن صاحب کہ وہ دراصل مختلف گروپس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں, ٹوٹے پھوٹے گروپس ہیں,
اور اس وقت افغان طالبان کا ان پر اثر و رسوخ بھی نہیں تھا جیسے خود وہ بتا رہے تھے. تو یہ بتائیے کہ کیا آج وہ سارے گروپس مجتمع ہو چکے ہیں کہ ہم کسی ایک شخص سے بات کر لیں, یا افغان طالبان کا اتنا اثر و رسوخ پیدا ہو چکا ہے؟ اب تو تحریک طالبان کا وہ وجود نہیں رہا. اب تو وہ بچے کچے لوگ ہیں, اسکیٹرڈ ہیں, نہ ان کی کوئی تنظیم ہے, نہ ان کا کوئی وہ گولز اور آبجیکٹیوز ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کس کے لیے لڑ رہے ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی. اب تو یہ ساری باتیں irrelevant ہو گئی ہیں. اب تو وہ جو ہے اس افغانستان میں جو اس وقت وائڈ ہے کہ حکومت کی رٹ ابھی تو ہے, لیکن مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ پرانی حکومت کے لوگ چلا رہے ہیں, تو ابھی ان کو کچھ موقع مل رہا ہے افغانستان کے اندر حملے کرنے میں, اور ان کو معلوم ہے کہ طالبان کی گرفت جب پڑ جائے گی سارے ملک پہ تو ان کے لیے افغانستان میں رہنا ناممکن ہو جائے گا, داعش کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اس سے فائدہ اٹھا کے داعش بھی حملے کر رہی ہے اپنی پریزنس کو کرانے کے لیے, اور یہ لوگ کے لیے. اور عمران خان نے یہ کہا بھی ہے کہ کچھ حصوں اور کچھ گروپ سے جو ہے وہ تعلق. میمن صاحب سے ایک اور جی میمن صاحب ایک بات بتائیے گا لاسٹلی, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ خود اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اس پورے پروسیس کو بہت ہی اچھی طرح انسائڈ آؤٹ سمجھتے ہیں, کیا آج بطور پاکستان, ریاست پاکستان, ہمیں ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے؟ کیا یہ واقعی اتنی بڑی قوت ہے کہ ان سے مذاکرات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہم؟ میرے اپنے خیال میں اس وقت وہ تتر بتر ہو گئے ہیں. ان کوئی خطر, کوئی انڈیویجول سے خطرہ ہے لیکن ایز اے گروپ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لہٰذا ایک اچھی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ان انڈیویجولز کے پیچھے ہم جاتے اور ان کو یا سرنڈر کراتے یا ان کو کنفرنٹ کر کے ان کو ختم کرتے, ان کو ریکگنائز کر کے اور ان سے بات چیت کر کے. یہ تو دوبارہ ایک ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت دوبارہ وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج پیدا کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹریٹجی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رستم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت سے پوائنٹس انہوں نے بھی اٹھا دیے. میرا کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج جغرافیائی اگر دیکھیں تو ہمارے حالات بھی اور سب کچھ بدل چکا ہے. افغانستان میں پہلے وہ حالات نہیں تھے, پاکستان میں اب وہ حالات نہیں ہیں, امن قائم ہو چکا ہے. تو اب ممکنہ طور پر مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں اور کس کو منایا جا سکتا ہے؟ فضا, سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جنوری 2014 کے آخر میں 25 یا 26 تاریخ تھی, نواز شریف صاحب اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں 4 لوگوں کی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہا ہوں جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے گی. اور اس کے سربراہ بنایا گیا عرفان صدیقی صاحب کو جو اس وقت سینیٹر ہیں, رستم شاہ میمن صاحب تھے اس میں, رحیم اللہ یوسف زئی مرحوم ہمارے جو استاد جرنلسٹ وہ بھی اس میں شامل تھے, اور میجر ریٹائرڈ عامر صاحب اس میں شامل تھے. یہ 4 لوگ تھے اور ان چاروں کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی سے جیسے چاہیں مذاکرات کریں. اور جس وقت نواز شریف صاحب یہ تقریر کر رہے تھے اس وقت بھی بہت سارے لوگ پی ایم ایل این کے اندر تھے جو نواز شریف صاحب کے اس اقدام کے خلاف تھے. وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ہوا یہ تھا اس وقت مسلسل حملے بھی ہو رہے تھے ہمارے اوپر اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بم پھٹ رہے تھے. نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ مذاکرات کے ذریعے ہم آگے بڑھ کے انہیں خاموش کر دیں گے, کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ایک ہی پاکستان میں اپوزیشن لیڈر تھا, اس کا نام تھا عمران خان. آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب کے گھر گئے مارچ 2014 میں. یہ دھرنے سے پہلے؟ جی دھرنے سے پہلے. دھرنا ہوا تھا اگست میں. مارچ 2014 میں عمران خان صاحب کے گھر گئے کون کون؟ میاں نواز شریف اس وقت بطور وزیر اعظم, ان کے ساتھ چودھری نثار علی خان اور عرفان صدیقی صاحب. اور جا کے عرفان صدیقی صاحب نے اور سب لوگوں نے انہیں بریف کیا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جو مذاکرات کہتے ہیں ہم وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کی کیا سچویشن ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب کی محبت ان کے ساتھ اتنی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہی نامزد کر دیا, مفتی کفایت اللہ اور سمیع الحق شہید صاحب, مولانا سمیع الحق شہید کو کوڑا خٹک والے, انہیں نامزد کر دیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ مذاکرات کریں. لیکن پھر کسی سیانے بندے نے عمران خان صاحب کو سمجھایا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی
جو فروری میں ہی ایک ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے باقی 4 پہ اعتماد ہے، میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اس وقت تک معاملات تھوڑے سے آگے بڑھ چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اگر آج میں ان کی طرف سے مذاکرات کروں گا تو دنیا میں میری ایکسیپٹنس کیا ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان سے بھی رابطہ ہوا۔ یہ مجھے عرفان صدیقی صاحب نے بتایا۔ عرفان صدیقی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا افغان طالبان سے رابطہ ہوا، اور جس کو کنفرم کر رہے ہیں رستم شاہ میمن صاحب کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سکیٹرڈ گروپس ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کسی ایک پہ اثر و رسوخ استعمال کریں یا دوسرے پہ کریں، یہ بالکل مینڈگو کی ایک پنسیری ہے، ہم اس کو نہیں تول سکتے۔ یہی کہا تھا کہ طالبان اپنی صفوں میں سے نمائندہ نامزد کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جناب یہ سارے چونکہ چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، ایک کوئی ایک جگہ پہ تھا، دوسرا کوئی دوسری جگہ پہ تھا، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں جس کے پاس ایک بندوق تھی، جس کے پاس اس کا کوئی بھائی کزن اس کے ساتھ تھے، وہ کرتے یہ تھے کہ ایک بندہ اغوا کرتے تھے اور اس سے اس کے گھر والوں سے پیسہ مانگتے تھے، اور اس پیسے سے اپنی تنظیم سو کالڈ چلانا شروع کرتے تھے۔ یہ تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کتاب موجود ہے جو خود انہی کے کچھ لوگوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے، اور اس میں ڈیٹیل سے ایک ایک چیز لکھی گئی ہے کہ وہ کیسے وہاں پر کام ہو رہا تھا، اور حکیم اللہ محسود کیا کرتے تھے، بیت اللہ محسود کیا کرتا تھا، یہ جب سب لوگ جو تھے جن کو ہم جو بعد میں مختلف ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، آج گزر چکے ہیں اس بات کو 2008 سال گزر چکے ہیں۔ 8 سال میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ دنیا کو جیت کے دکھائی ہے، دکھا دی ہے۔ ہمارے سپہ سالار، ہمارے ڈی جی مختلف آئی ایس پی آر آ کے بتاتے رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور ہم نے وہ جنگ اپنی جانوں پہ جھیلی، اور ساتھ ساتھ جیت کے دکھائی یا نہیں جیت کے؟ بے شک ہم نے جیتی وہ جنگ۔ آج آپ جیتی ہوئی جنگ کے مفروروں سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا، ہماری وہ قربانیاں کہاں گئیں؟ یہاں پہ ہمارے وہ بچے، اے پی ایس کے بچے، وہ کہاں، وہ قربانیاں کہاں گئیں؟ ہمارا یہاں ایف آئی اے میں، ہمارے یہاں مناوا میں پولیس نوجوانوں کی میں نے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ آپ کیسے آج ہم جیتی ہوئی جیت کے ہم کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں؟ یا تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شاید خود کو آج بھی 2014 میں سمجھ رہے ہیں، یا خود کو حکومت سے باہر سمجھ رہے ہیں، تب وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ جب اس وقت افغان طالبان ہمارے ساتھ ہماری مدد نہیں کر سکے تھے، سکیٹرڈ گروپس تھے، جگہ جگہ ان کی کمینگاہیں تھیں، اس وقت ہم نے ان سے ہار نہیں مانی، اس وقت ہم جیت گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بچے ہی تھے نا جنہوں نے گولیاں کھائیں اپنے سینوں پہ، انہوں نے گولیاں کھا کے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں دہشت گردی ہے تو ہم سے بات کرو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ کیسے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ آج آپ ان سے مذاکرات کریں گے، اور کیوں کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہایت مس کیلکولیٹڈ موو ہے۔ عمران خان صاحب کو یا تو انہیں کسی نے درست بریف نہیں کیا، یا عمران خان صاحب سچویشن کو درست سمجھ نہیں پا رہے۔ وزیر اعظم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کے بارے میں اس طرح کی بات کریں کہ وہ ہتھیار رکھ دیں، وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ہمارا اب سٹیٹ پالیسی ہے۔ ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بڑی اچھی بات کی جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ شفٹ ہے۔ وہ شفٹ کیا ہے کہ وائلنس کے اوپر صرف اور صرف سٹیٹ کا قبضہ ہونا چاہیے۔ دنیا اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ ریاستی طور پہ کیا کیا جائے؟ ساتھ آپ حبیب صاحب سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے میرا تو اس کے اندر 2 مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دنیا مختلف ایونٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ پری 9/11 دنیا اور تھی، پوسٹ 9/11 دنیا اور ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے سبجیکٹو اوپینین کے اندر پری اے پی ایس پشاور پاکستان اور تھا، پوسٹ اے پی ایس پشاور پاکستان اور ہے۔ پری اے پی ایس پشاور تو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، نیشنل ایکشن پالیسی تھی کوئی نہیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان کے اندر ہم تفریق کرتے تھے، ہر قسم کی دوسری بات ہو رہی تھی۔ پوسٹ اے پی ایس پشاور ہم نے ایک کنسرٹڈ نیشنل اسٹریٹجی بنائی، سارے سیاستدان بھی بیٹھے، ریاست کے ادارے بیٹھے، کراچی کا آپریشن ہوا، وزیرستان کے اندر آپریشن ہوا، ہم نے باڑ لگائی، افغانستان کے اندر سے جو لوگ انفلٹریٹ کر کے یہاں پہ کارروائی کر رہے تھے ان کو نیوٹرلائز کیا، ڈومیسٹک ایشوز کو نیوٹرلائز کیا۔
پوسٹ اے پی ایس پشاور پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے. پوسٹ اے پی ایس پشاور کے بعد سے وہ جو علمدار روڈ کوئٹہ کے اوپر جو کارروائیاں جو 2013 کے سمرز کے اندر ہوئی تھیں, ہمیں یاد ہے کہ لوگ کفن لے کے سڑکوں پہ بیٹھے رہے, جو سوات کے آپریشن جو دیگر جو ان کے آپریشن تھے, پاکستان کے اندر اس کی کوئی ٹالرنس پوسٹ اے پی ایس پشاور نہیں رہی. جو بات افیکٹولی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو قومی دھارے میں لایا جائے, یہ بات اتنی خراب نہیں ہے. کیا بلوچستان کے اندر جو لوگ ناراض ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے؟ لانا چاہیے. کیا جو تفریق کے اندر سندھ اور اربن سندھ اور رورل سندھ کی تفریق کے اندر جو لوگ ناراض ہیں, کیا ان کو کسی طریقے کوئی سیٹلمنٹ کر کے قومی دھارے میں لانا چاہیے؟ لانا چاہیے. کیا ہمارے جو ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں جو لوگ ریاست سے ناراض ہیں, کیا ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ان سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ اگر وہ ابھی شامل نہیں ہیں, بالکل کرنے چاہیے. ریاست کا دل بڑا ہوتا ہے, اس کو مذاکرات کر کے لوگوں کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اے پی ایس پشاور کیا, جنہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا, جنہوں نے کولڈ بلڈڈ مرڈرز کمٹ کیے, جن کے خلاف ہم نے جنگ لڑ کے جیتی ہے, وہ ٹی ٹی پی کے لوگ قومی دھارے, میرے خیال میں بصد احترام, میرے خیال میں وہ لوگ قومی دھارے کے اندر نہ پہلے تھے. آپ آج لے آئیں گے تو وہ کل کو پھر اسی طرح کے کام کریں گے. قومی دھارے کے اندر لوگوں کو لانے والا ایم اینڈ آبجیکٹو ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوا نیلسن منڈیلا کا, تو ایسے لوگ جنہوں نے بڑی بربریت کی تھی انہوں نے آ کے اپنے جرائم کو ایکسیپٹ کیا, پبلکلی وہ ایکسیپٹ کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سے ہم نے فلانے شخص کو زیادتی کر کے قتل کیا, لواحقین سے سب کے سامنے معافی مانگی, رونا دھونا ہوا, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہوا. لیکن وہ بربریت جو ہے وہ کسی اس کے پیچھے کوئی نقطہ تھا, کوئی آبجیکٹو تھا. یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کا اے پی ایس پشاور کے پیچھے کون سا آبجیکٹو تھا؟ بھئی بلوچستان کے اندر جو کچھ لوگ لڑ رہے ہیں یا لڑتے رہے ہیں ماضی کے اندر, وہ بات کر سکتے ہیں یا بات کرتے ہوں گے کہ ہمارے وسائل کی ہمیں پراپر بات نہیں ہو رہی, ہمیں صوبے کے اندر 4 چیزیں اور چاہیے. آپ ان سے بات بھی کریں, آپ ان کو قومی دھارے میں بھی لائیں, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کریں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے 8 سال کے 5 سال کے 6 سال کے بچوں کو سروں میں گولیاں مار دیں, ان کے ساتھ کیا بحث ہوگی؟ جب اس وقت بھی جب یہ معاملہ چل رہا تھا مذاکرات کا, تو اس وقت بھی ریاست کے سارے اداروں کی حمایت اس تجویز کو حاصل نہیں تھی. آپ نے خود بھی بتایا کہ جب پرائم منسٹر ہو کے نواز شریف کو اندر بھی جو ہے بالکل, تو اندر بھی انہیں اختلافات کا سامنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جب مذاکرات آگے کس سے مذاکرات, میں تو یہ جو بلوچستان کے علیحدگی پسند ہیں, میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے نظریہ ہونا اور نظریے کا ابلاغ کرنا ہر بندے کا حق ہے, خواہ اس کا کوئی بھی ہو. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں, لیکن اس کے لیے بندوق اٹھانا. دیکھیے میں صرف ایک جملہ, بریک پہ جانے سے پہلے ایک جملہ. دیکھیے بانی ایم کیو ایم کی جو ایم کیو ایم تھی, جو کہ ایک آرڈر کے اوپر پورے کراچی کو بند کر دیتی تھی, لوگوں کو بوریوں کے اندر سے برآمد کرتی تھی. کراچی کے اندر جب سے بانی ایم کیو ایم کو علیحدہ کیا گیا ہے, کراچی کے اندر ایم کیو ایم آج موجود ہے, لیکن قومی دھارے کا حصہ بن چکی ہے, اور پاکستان کے لیے اور کراچی کے لیے کچھ اچھے کام کرنے کا اس میں پوٹینشل ہے. کرے نہ کرے اور بات ہے. تو جن چیزوں کو آپ قومی دھارے میں لا سکتے ہیں ضرور لائیں, لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں کہ تم قومی دھارے میں آ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف میں جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد کچھ مسلم لیگ نواز کی سیاست کی بات کریں گے. نون, چیم اور اب میم کی انٹری ہوئی ہے, بکھرتی نظر آ رہی ہے نواز لیگ, اور اس کا کھل کا اظہار بھی کر دیا ہے. مریم نواز نے کل میڈیا سے جب بات چیت کی, اجلاس سے خطاب کر رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور کچھ سے ہم ڈرتے ہیں. ذرا انہی کی زبانی پہلے سن لیجئے. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے, جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے, بیانیے کی طاقت ہے, خدمت کی طاقت ہے, ہر چیز کی جو طاقت ہے, اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. اچھا, یہ تو مریم نواز نے کہا تھا. حبیب صاحب, خواجہ آصف نے بھی کچھ روز پہلے یہی کہا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ قیادت میں ہے, کارکنوں میں نہیں ہے. تو اب یہ نون, چین اور اب میم کی انٹری کس طرف جا رہی ہے نون لیگ؟ ان کو تو اپوزیشن آپس میں ہی کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اور پھر دباؤ میں ہوتی ہے,
تو اس کے اندر دباؤ سے نکلنے کے لیے یا دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی حالت کو بحال، یعنی اس معاملے میں حکومت کو بحال کرنے کے لیے بہت ساری ڈیفرنٹ اوپینینز پائی جاتی ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب بھی اپوزیشن میں پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کافی طویل عرصے بعد اپوزیشن میں رہنا پڑا ہے. تو اپوزیشن میں آنے کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ یہ بھگت رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو صورتحال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جس الیکشن میں آئے اس الیکشن پہ آپ نے کوشچن مارک لگا دیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے لندن میں جا کے جو کچھ کہا ہمارے اداروں کے حوالے سے، ہمارے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں، اکابرین کے بارے میں، وہ ساری کی ساری باتیں اب ایسی ہیں جو واپس نہیں ہو سکتی. وہ جو تیر ہیں وہ کمان سے نکل چکے ہیں، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے دل کے گلے نکالے ہو. نہیں، وہ دیکھیں اب جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں لیکن اب وہ واپس نہیں آ سکتے. اور اس بات کا احساس پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑے حصے کو ہے کہ اب نواز شریف نے جو تیر چلا دیے ہیں ان کو واپس کرنا بہت مشکل ہے. یہ جن کی بات کر رہی ہیں نا مریم صاحبہ، ان کے نام بھی بتا دیں. نام دیکھیں، نام تو سبھی کو مختلف ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہ بات اس پہ اتفاق ہے تقریباً. دوسری بات یعنی یہ اتفاق یعنی اتنا بڑا ہے اور مریم نواز کا اختلاف اتنا بڑا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ہیں، اتنا بڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس وقت 100 ممبر تو نہیں ہیں پی ایم ایل این کے، میں فیصدی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اس وقت اگر آپ 90% لوگوں کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کے اوپر یہ جو فکرہ ابھی مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے، تو بیسیکلی یہ بات درست ہوگی. یعنی مریم نواز صاحبہ کو اپنی پارلیمانی پارٹی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ وہ نہیں سمجھتی کہ یہ پارٹی جو ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ آگے چلے گی. اب اسی پارٹی میں پھر اگلے 2 گروہ ہیں. 2 گروہ یہ ہیں جن میں سے ایک یہ سمجھتا ہے شہباز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف خود بھی کہ وہ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں آئندہ الیکشن کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا لیں گے. ایک یہ گروہ ہے اور اس کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ 90% اسی میں سمجھ دیں. اور ایک تیسرا گروہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بہت آگے نکل گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی بہت بڑے بڑے خواب پال رہے ہیں، ہمیں آگے مل کے کچھ سوچنا پڑے گا، راستہ ان دونوں کے درمیان ہے. اور اس گروہ کا خیال یہ ہے کہ شریف خاندان کو شاید سیاست سے پیچھے ایک قدم ہٹنا پڑے، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست آگے بڑھ سکتی ہے. اب یہ 3 گروہ ہیں. اب ان تینوں گروہوں کو اگر آپ دیکھیں تو ریکنسائل کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ریکنسائل یہ ہوتے ہیں نواز شریف کے اوپر. نواز شریف نے بھی 2 مختلف، مجھے مثال کے طور پہ ایک بہت ہی سینئر رہنما نے 2-3 دن پہلے کہا، 3 دن پہلے ایگزیکٹلی کہا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. شہباز شریف کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ بھائی اتفاق سے کوئی درمیانی راستہ نکال دو. وہ یہ سمجھ رہے تھے، یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی شریف خاندان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، تب مفاہمت کا معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو کیا شریف خاندان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ آنسر ہے نہیں. کیا شریف خاندان کے ووٹس ہیں؟ آنسر ہے ہیں. کیا شریف خاندان الیکشن جیت سکتا ہے؟ پی ایم ایل این ان کی جو جماعت ہے، یس الیکشن جیت سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سیاست کے اندر پی ایم ایل این کی سیاست کے اندر جو تضاد ہے وہ آپ کو پاکستانی سیاست کے اندر بھی تضاد نظر آ رہا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم نے شریف کو آگے نہیں لانے دینا تو یہ بھی بات غلط ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ شریف یہ سوچیں کہ ہم آئیں گے تو ہم اس کا بھی سر قلم اور اس کا بھی سر قلم، یہ بات بھی غلط ہے. تو آپ کو ملک آگے چلانا ہے تو ریکنسیلیشن کے ساتھ ہی چلے گا. اور یہ بات مریم نواز صاحبہ کو بھی سمجھنی چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے، شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک قدم پیچھے ہونا زیادہ مناسب. اتفاق میں بھی برکت ہے. خیر، اتفاق میں تو کافی برکت پڑ چکی ہے. ساتھ جیسے حبیب صاحب نے بولا، میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا نواز شریف اگر یہاں پر ہوتے تو کیا اس طرح سے لڑائیاں جھگڑے کھل کر میڈیا میں سامنے آتے؟ پہلے بھی اختلافات تھے لیکن اس طرح میڈیا کے سامنے لائم لائٹ میں نہیں آتے تھے. دیکھیے، میں اس سے تھوڑی سی زیادہ بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. جب سے مجھے یاد پڑتا ہے
تو پاکستان کی ریاست بھی, پاکستان کی سیاست بھی, پاکستان کا میڈیا بھی نون میں سے شین اور شین میں سے میم اور میم میں سے ہے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب سے یاد پڑتا ہے, آپ کو یاد ہوگا 1990 کی آپ اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں سے بھی نون میں سے شین نکل رہی ہے. پھر مشرف صاحب کے ٹائم کی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں تو نون میں سے شین نکل رہی ہے. پھر جب وہ زرداری صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, تو پنجاب گورنمنٹ مل جاتی ہے. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا جب اتفاق ہو گیا, پھر وہ اتفاق ٹوٹ گیا, اس وقت بھی نون میں سے شین نکل رہی تھی. پھر جب نون کی گورنمنٹ بننی تھی, اس وقت بھی اس کے اندر سے کہانی چل رہی تھی. اب میم کی انٹری ہوئی, اب اس کے اندر اب وہ نون میں سے شین اور شین میں سے میم, اور اب وہ میم میں سے سنا ہے بھی نکل رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے حمزہ شہباز صاحب کی بھی ایک آدھ آپ نے وہ تقریر سن لی تھی کہ دیکھیں جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ قومی مفاد کی ہوتی ہیں اور اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے سیریس مسائل ہیں, پاکستان کے اندرونی بھی اور بیرونی بھی بڑے سیریس مسائل ہیں. پاکستان کے اندرونی مسائل میں پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کے ابھی کرونا کا زور پوری طرح نہیں ٹوٹا, پاکستان کے اندر وسائل کس طرح ہوں گے, مہنگائی کیسے ہوگی, بجلی کیسے ملے گی, پانی کیسے ملے گا, ہم ڈیمز کیسے بنائیں گے, ہم زراعت کیسے ٹھیک کریں گے, کراچی کے کیا مسائل ہیں, ترقی کیسے ہوگی. پاکستان کے بڑے سیریس مسائل ہیں, روزگار نوجوانوں کے لیے, دیگر اس طرح کی چیزیں. پاکستان کے بیرونی مسائل آج کل اس سے بھی سیریس ہیں. افغانستان میں کیا ہوگا, بھارت چین کا کیا بن رہا ہے, مودی کی جارحیت کا کیا بنے گا, کشمیر کے لیے ہماری کیا پالیسی ہے, ہماری نئی دنیا کے اندر الائنمنٹ کیا ہے, امریکہ کے ساتھ کون بات کرے گا, چائنا کے ساتھ کون بات کرے گا. پاکستان کے بڑے سیریس مسائل ہیں. ان تمام مسائل کی اگر آپ فہرست بنا دینا تو اس میں سے نون میں سے شین اور شین میں سے ہے اور ہے میں سے دال اور دال میں سے واو جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں فٹ ہوتا. اس میں کس کے کتنے پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہیں یہ بھی نہیں فٹ ہوتا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس میں یہ جو بار بار شہزاد اکبر صاحب کی اور دیگروں کی پریس کانفرنس ہے کہ ایک اور ہم نے ٹی ٹی پکڑ لی اور ایک اور, بھائی یا تو آپ پیسے لے آئیں یا نہ لے کے آئیں, یا آپ ان کو کنویکٹ کر دیں یا نہ کریں. اب بس کر دیں. اس ملک کی عوام تقریباً تنگ آ چکی ہے اس بات سے کہ ان کا بیانیہ کیا تھا اور اس کا بیانیہ کیا تھا. اس بیانیے میں شاید خاقان عباسی صاحب مسکرا رہے تھے, نہیں پیچھے احسن اقبال صاحب تو زیادہ مسکرا نہیں رہے تھے, لگتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. نہیں وہ آج مسکرا رہے تھے, نہیں وہ آج مسکرا رہے تھے, لگتا ہے وہ واپس مریم صاحبہ کے ساتھ ہیں. وہ جو بندہ مریم کے دائیں پہ کھڑا, مریم صاحبہ کے دائیں پہ کھڑا تھا, آج وہ 2 روز پیچھے کھڑا ہوا ہے, لگتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلا گیا. کتنی دیر یہ کام کر لیں گے یار. اس ملک کے جینون مسائل ہیں, اس ملک کے اندر واقعی بہت سی باتیں ہونی چاہیے. ہمارے سیاست دانوں کو اس کے اوپر وقت لگانا چاہیے, ان فیصلوں کے اوپر اس پہ مشاورت ہونی چاہیے, اس پہ پبلک میڈیا میں بحث ہونی چاہیے. نون میں سے شین کب نکلے گی, میرا خیال میں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں اور ہمیں اس پہ لیکن سر اگر وہ مسلم لیگ نون ہی وہ نہیں ہوگی, ایک پیج پر ایک نقطے پر نہیں آئے گی, وہ اپنے اختلافات دیکھتے رہیں گے, تو پھر بطور اپوزیشن وہ قوم کے مسائل کیسے؟ بھائی عوام دیکھ رہی ہے نا, عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ نون میں سے شین, مسلم لیگ نون بھی نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, ہم بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بطور انڈیپینڈنٹ آبزرور, جس کا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے, نہ نون لیگ سے تعلق ہے, نہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, واقعی جیسے کہ حبیب صاحب جانتے ہیں کہ عوام تقریباً اس سے پوری طرح تنگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ یہ نہیں سننا چاہتا. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس کیا ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کی صحت کا اس وقت کیا حال ہے. اچھا چلیں اس سے تھوڑا سا سوال ڈیپن کر لیتے ہیں. کیا آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں کہ نواز شریف صاحب کا اگلی نواز شریف صاحب کی ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ کب ہے؟ ہمیں پیٹرول اب مہنگا ملے گا. ہمارا حبیب صاحب سے میں آپ کی اجازت سے حبیب صاحب کو سے پوچھنا چاہتا ہوں, حبیب صاحب آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اگلی اپوائنٹمنٹ کب ہے میڈیکل, یا آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں کہ کب ہے؟ اچھا دیکھیے یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ, روزانہ کی بنیاد پہ ہسپتال میں ایڈمٹڈ ہے. بات یہ نہیں ایڈمٹڈ نہیں ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ان کا چیک اپ ہوتا ہے. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت انفارچونیٹلی, میں ساتھ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا رولنگ کلاس ہے, آپ پولیٹیکل تو صرف ایک طبقہ آ جائے گا, مجھے ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. یہ سب کے سب نالائکوں کے سریں, ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ جن پیچیدہ مسائل کا ہمیں سامنے کدھر جائیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ناظرین ناظرین مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد پیٹرول کی پرائسز پر بات کریں گے, لیکن آفٹر دس بریک. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا